50 लाख तंबाकू के धुएं और शराब की बू में डूबी हुई इस घुटन-ज़दा फ़िज़ा में एक करह आवाज़ गूंजी। कोने में सिमटी हुई ज़ोया का वजूद कांप उठा। इसने बेयकीनी से अपनी सूजी हुई सुरख आंखों के सामने खड़े शख्स को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप था। रहमतदीन इस वक्त नशे में धुत था और अपनी इकलौती बेटी को जवारियों के सामने गोश्त के टुकड़े की तरह पेश कर रहा था। 60 लाख। दूसरी तरफ से एक और मोटी और भारी आवाज़ आई। ज़ोया ने अपने घुटनों में सर दे लिया। इसके दिल से एक ही दुआ निकल रही थी कि काश इस छत का लेंटर गिरे और वो सब समेत इसके नीचे दबकर मर जाए। इसकी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बाप के लिए इसने अपनी पढ़ाई छोड़ी और घर संभाला, आज वही बाप चंद रुपयों और जुए के कर्ज की खातिर इसे बेड़ियों के आगे डाल देगा। रहमतदीन ने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बोली लगाने वाला सेठ गफ्फार की तरफ देखा और हंसकर बोला, सेठ साहब, माल बिल्कुल खरा है। मेरी बेटी है, कोई बाजार की औरत नहीं। 60 लाख तो इसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। कीमत बढ़ाएं तो बात बने। बाप के अल्फाज ज़ोया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। सेठ गफ्फार ने होश भरी नज़रों से ज़ोया के लरसते हुए वजूद को देखा। ज़ोया ने खौफ से अपनी चादर को खुद में भींच लिया था। इसकी आंखों में वहशत रक्स कर रही थी। सेठ गफ्फार अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता ज़ोया की तरफ बढ़ने लगा। 70 लाख। रहमतदीन, और ये आखिरी कीमत है। अब मैं माल को हाथ लगाकर तसल्ली करूँगा। सौदा महंगा तो नहीं। सेठ गफ्फार के मुंह से बहती राल और इसके करीब आते कदमों की चाप ने ज़ोया की रूह तक को फना कर दिया था। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। जैसे ही सेठ गफ्फार ने अपना गलीज हाथ ज़ोया की कलाई पकड़ने के लिए बढ़ाया तो ज़ोया ने पूरी कुव्वत से अपनी आंखें मींच ली। या अल्लाह मेरी मदद कर। इसके लबों से बस यही एक सिसकी निकली थी। अभी सेठ का हाथ इसके दुपट्टे को छूने ही वाला था कि अचानक लकड़ी का भारी दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूटकर ज़मीन पर जा गिरा। हॉल में मौजूद तमाम लोगों की सांसें जैसे वही थम गईं। दरवाजे से आने वाली धूल छुट्टी तो सामने एक देव-हेकल साया खड़ा था। स्याह शलवार कमीज में मुलबुस, कंधे पर बड़ी सी चादर और आंखों में जलते हुए अंगारे। वो सरदार बहराम था। इसके पीछे इसके मसलह मुहाफ़िज़ों की पूरी फ़ौज थी। बहराम ने एक नज़र इस घटिया मंजर पर डाली जहाँ एक सहमी हुई लड़की ज़मीन पर पड़ी थी और एक डेढ़ उम्र शख्स इसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने वाला था। बहराम के जबड़े सख्ती से भींच के वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ा। इससे पहले कि सेठ गफ्फार कुछ समझ पाता, बहराम का फौलादी हाथ इसकी कलाई को मरोड़ चुका था। हाल में हड्डी टूटने की आवाज़ के साथ ही सेठ गफ्फार की दर्दनाक चीख गूंजी। बहराम ने इसे किसी कचरे की तरह उठाकर दूर मेज़ों पर दे मारा। फिर इसने अपने मुहाफ़िज़ से पैसों से भरा हुआ एक भारी बैग लिया और पूरी कुव्वत से रहमतदीन के मुंह पर दे मारा। रहमतदीन जो नशे में था लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नोटों की गठियाँ हवा में बिखर गईं। बहराम की गर्जदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। ये लड़की अब सरदार बहराम की मालकियत है। अगर किसी ने इसकी तरफ मैली आंख से देखने की जिसारत भी की तो वो आँख इसके चेहरे पर सलामत नहीं रहेगी। ये मेरा फ़ैसला है और मेरा फ़ैसला पत्थर पर लकीर है। पूरे हॉल पर मौत का सकूत तारी हो चुका था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस इलाके के सरदार बहराम के सामने सांस भी ले सके। ज़ोया जो अब तक बुत बनी ये सब देख रही थी, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बच गई है। ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। बहराम इसके करीब आया। ज़ोया खौफ से मज़ीद पीछे सिरक गई। इसे लगा ये भी बाकियों जैसा है, मगर बहराम ने झुककर अपनी बड़ी सी गर्म चादर इसके कांपते हुए वजूद पर डाल दी। चादर में से आती हुई बहराम के महंगे सिगार और परफ्यूम की मर्दाना खुशबू ने ज़ोया के हवास को जकड़ लिया। उठो। बहराम ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा। इसकी आवाज़ में बला का रौब और एक अजीब सी कशिश थी। ज़ोया ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की मगर इसके पैरों में जान नहीं थी। वो गिरने ही वाली थी कि बहराम ने इसे बाजू से थाम लिया। बहराम का लम्ब सख्त और गर्म था। ज़ोया के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये पहली बार था कि किसी गैर मर्द ने इसे छुआ था, मगर इसे छू जाने में होश नहीं थी बल्कि एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ था। बहराम इसे अपने हसार में लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। इसके मुहाफ़िज़ों ने इनके गिर्द घेरा बना रखा था। बिल्कुल बाहर निकलती ठंडी हवा ने ज़ोया के चेहरे को छुआ मगर इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। बहराम ने अपनी स्याह लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोला और इसे अंदर बैठने का इशारा किया। ज़ोया सहम कर गाड़ी में बैठ गई। बहराम ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ज़ोया खिड़की के साथ लगकर मुसलसल रोए जा रही थी। इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। अचानक बहराम ने गाड़ी को एक झटके से रोका। ज़ोया का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। इसने खौफज़दा नज़रों से बहराम को देखा। बहराम ने अपना रूह इसकी तरफ मोड़ा। गाड़ी की मध्यम रोशनी में इसकी आंखें किसी गहरे समंदर की तरह लग रही थी जिसमें ज़ोया डूबती जा रही थी। बहराम इसकी तरफ झुका। ज़ोया की सांसें इसके कुर्ब से अटक गईं। वो इतना करीब आ गया कि ज़ोया को इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ज़ोया ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। इसे लगा कि शायद वो अब इसका फ़ायदा उठाएगा, मगर बहराम ने बहुत नरमी से इसके गाल पर बहते आंसू को अपनी उंगली के पोर से साफ़ किया। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसू अब तुम्हारी आंखों में दोबारा नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बहराम की हो जाती है वो फिर बहुत
انمول ہو جاتی ہے اور میں اپنی قیمتی چیزوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بہرام کی آواز میں ایک عجیب سا نشہ اور سرور تھا۔ زویا نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی، دونوں کی نظریں ملی۔ زویا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس اجنبی مرد کی قربت اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے پگھلا رہی تھی۔ بہرام کی نظریں زویا کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ ایک پل کے لیے زویا کو لگا وقت تھم گیا ہے۔ ماحول میں ایک انکہی سی تپش اور جذبات کا طوفان امڑ رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ لینڈ کروزر ایک عالیشان اور ویران فارم ہاؤس کے پورچ میں آ کر رکی۔ چاروں طرف پھیلا سناٹا اتنا گہرا اور پراسرار تھا کہ زویا کو اپنی ہی تیز چلتی سانسوں کی آواز خوفزدہ کر رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی بہرام نے خاموشی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر زویا کی طرف آیا۔ اس نے زویا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر زویا کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت آئینی تھی مگر اس میں تکلیف کا عنصر نہیں تھا۔ نیچے اترو، بہرام کا لہجہ حکم اور ایک عجیب سی سرگوشی کا ملاپ تھا۔ زویا کے پاؤں خوف کے مارے من بھر کے ہو رہے تھے مگر اس شخص کے سامنے انکار کی ہمت کرنا ناممکن تھی۔ وہ کسی بھیگی بلی کی طرح سہم کر گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی تھیں اور دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ بہرام اس کی کلائی تھامے سے لیے سیدھا مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وسیع راہداریوں سے گزرتے ہوئے بہرام کی بھاری بوٹوں کی ٹاپ ٹاپ گونج رہی تھی جبکہ زویا کے پیروں میں موجود پازیب کی چھن چھنی سے خوفناک خاموشی میں ایک عجیب سا شور مچا رہی تھی۔ بہرام ایک بڑے سے آراستہ بیڈ روم کے سامنے رک گیا، دروازہ کھول کر زویا کو اندر کی جانب دھکیلا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زویا نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، بہرام اندر آ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ کلک کی آواز زویا کے حواس پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ خوفزدہ ہو کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرام شکاری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس کی چال میں ایک چیتے جیسی پھرتی اور اپنی جیت کا اطمینان تھا۔ وہ چلتا ہوا بالکل زویا کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ زویا کو اس کے سینے کی حرارت اپنے وجود پر محسوس ہونے لگی۔ زویا کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو سینے پر سختی سے بھینچ لیا جیسے وہ کپڑے کا ٹکڑا اسے اس مرد کے عزائم سے بچا لے گا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ زویا کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ بہرام نے فوری کوئی جواب نہیں دیا، بس گہری اور تاریک نظروں سے اس کے خوفزدہ چہرے کا طواف کرتا رہا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہی تھی۔ زویا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، گرم آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ آپ اپنا حق لینے آئے ہیں کیونکہ آپ نے قیمت چکائی ہے میری۔ زویا کے الفاظ سسکی میں ڈوبتے ہوئے تھے۔ یہ جملہ سنتے ہی بہرام کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو ہلکی سی نرمی ابھر رہی تھی وہ اچانک ایک شدید غصے اور عجیب سی تکلیف میں بدل گئی۔ اپنی بکواس بند کرو، بہرام نے دانت پیستے ہوئے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا اور اچانک اپنا دایاں ہاتھ زویا کے سر کے قریب دیوار پر دے مارا۔ ٹھا کی آواز پر زویا کی چیخ نکل گئی، مزید سکڑ گئی۔ بہرام نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں مکمل کر لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف بے ترتیب سانسوں کا فاصلہ تھا۔ بہرام نے اپنا چہرہ زویا کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے ہونٹوں اور گردن کو چھو رہی تھیں۔ زویا کا پورا جسم پتے کی طرح کپکپا رہا تھا۔ اسے لگا اب اس کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ اپنی آنکھیں کھولو زویا، بہرام کی آواز بھاری اور رعبدار تھی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ بہرام کی آنکھیں اس وقت انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں مگر ان میں ہوش نہیں تھی بلکہ ایک عجیب قسم کا جنون تھا۔ تم نے مجھے بھی ان بازار کے کتوں جیسا سمجھ لیا ہے جو عورت کو خرید کر اس کا تماشا بناتے ہیں؟ بہرام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا۔ میری نظر میں عورت کا جسم اس کی روح کے بعد آتا ہے۔ کان کھول کر سن لو سردار بہرام سودا نہیں کرتا، وہ جیتتا ہے اور میں نے تمہیں خریدا نہیں، جیتا ہے۔ اور یاد رکھنا میں جیتی ہوئی چیز کو فتح کرتا ہوں، اسے نوچتا یا لوٹاتا نہیں ہوں۔ بہرام کے الفاظ زویا کے دل میں اتر گئے۔ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے جوئے میں جیت کر لایا تھا مگر اب عزت اور اصولوں کی بات کر رہا تھا۔ بہرام کی نظریں زویا کے کپکپاتے گلابی ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کے نم آنکھوں تک گئی۔ تم میری مالکیت ہو زویا اور مجھ پر تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں مگر میں تمہیں یوں بنا کسی رشتے کے اپنی حویلی نہیں لے جاؤں گا۔ سردار بہرام کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اس نے اپنی انگلی سے زویا کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرگوشی کی۔ آج کی رات تم یہاں اس فارم ہاؤس میں آرام کرو گی، کل صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی یہاں نکاح خواں آئیں گے اور تمہارا اور میرا نکاح ہوگا۔ تم شرعی طور پر میری بیوی بنو گی، اس کے بعد ہی میں تمہیں تمہاری اصل جگہ اپنی حویلی لے جاؤں گا۔ وہاں تم ایک جیتی ہوئی کنیز بن کر نہیں بلکہ سردارنی زویا بہرام خان بن کر سر اٹھا کر داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر بہرام پیچھے ہٹا اور ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی زویا وہیں دیوار کے ساتھ لگی بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے دل کی حالت عجیب تھی، خوف کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک انجان احساس نے لے لی تھی۔ نکاح کا لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اسے وحشی سردار کی قید میں تھی مگر یہ قید اسے اب اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ سورج کی نرم
کرنیں کمرے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی زویا کی آنکھ کھلی تو وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پہچان نہ سکی۔ پھر گزشتہ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ بہرام کا غصہ، اس کا جنون، اور پھر آخر میں نکاح کا اعلان۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اب بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال لیے ادب سے داخل ہوئی۔ تھال میں ایک انتہائی خوبصورت لیکن سادہ سا سفید رنگ کا ریشمی جوڑا اور کچھ زیورات رکھے تھے۔ السلام علیکم بی بی جی، سرکار نے حکم دیا ہے کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، نیچے قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور نکاح کی سب تیاریاں مکمل ہیں۔ ملازمہ نے سامان بیڈ پر رکھا اور زویا کا واش روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ زویا کے لب سلے ہوئے تھے، وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کسی مشینی انداز میں اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد زویا سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، کمرے کا وسط میں بچھی ہوئی ایک چھوٹی سی چاندنی پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ سب کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، بہرام اندر داخل ہوا۔ وہ آج بھی سفید کلف لگے شلوار قمیص میں تھا مگر آج اس کے کندھے پر سیاہ شال کی جگہ ایک قیمتی چادر تھی اور سر پر سرداری پگڑی۔ وہ بلا کا وجیح اور رعبدار لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے قاضی صاحب اور دو گواہان بھی اندر آئے۔ بہرام زویا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نظریں زویا کے جھکے ہوئے سر اور کانپتے ہوئے ہاتھوں پر جمی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ کمرے میں سوائے ان کی آواز کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ قاضی صاحب نے زویا سے بہرام خان کے ساتھ نکاح کا سوال کیا تو زویا کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ ایک لمحے کے خاموشی پر بہرام نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرکے زویا نے بمشکل لب کھولے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی مگر سب نے سن لی۔ 3 بار اجابِ قبول کے بعد نکاح نامے پر دستخط ہوئے۔ بہرام نے دستخط کرتے ہوئے ایک گہری نظر زویا پر ڈالی جو اب باقاعدہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ قاضی صاحب اور گواہان دعا دے کر رخصت ہو گئے۔ کمرے میں اب صرف زویا اور بہرام رہ گئے تھے۔ ایک بار پھر وہی جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھا، رہستہ قدموں سے چلتا ہوا زویا کے قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر زویا کے دونوں بازو کو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ زویا کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میری طرف دیکھو زویا۔ بہرام کی آواز میں اب حکم کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ زویا نے دھیرے سے نظریں اٹھائی۔ بہرام کی آنکھوں میں اس وقت ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اب تم صرف زویا نہیں ہو، سردارنی زویا بہرام خان ہو، میری عزت ہو، میری غیرت۔ اور سردار بہرام اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ بہرام نے اپنا ایک ہاتھ زویا کی کمر پر رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ زویا کا نرم نازک وجود بہرام کے فولادی سینے سے ٹکرایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ زویا کی تیز دھڑکنیں بہرام کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مدغم ہو رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ بہرام کے سینے پر رکھ دیے مگر اسے دھکیلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اب اس وجود پر، ان آنکھوں پر، ان ہونٹوں پر صرف میرا حق ہے، شرعی اور قانونی حق۔ بہرام نے اپنا چہرہ جھکا کر زویا کی گردن کے خم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں اور مونچھوں کی ہلکی سی چبھن زویا کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو اس کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ بہرام کا لمس اسے پگھلا رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح رہنے کے بعد بہرام نے سر اٹھایا اور زویا کی آنکھوں میں دیکھا جن میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی حیا اور کشش تھی۔ بہرام نے اپنا انگوٹھا زویا کے لبوں پر پھیرا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں حویلی جانا ہے، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج سے تمہاری زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے جہاں تم صرف اور صرف سردار بہرام کی ہو۔ یہ کہہ کر بہرام نے اسے خود سے الگ کیا اور مڑے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کی فضا میں ابھی بھی اس کی مردانہ خوشبو اور اس کا گرم لمس کا احساس باقی تھا جس نے زویا کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ زویا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ابھی مہندی لگی تھی۔ وہ اب اس سردار کی قانونی بیوی تھی، ایک ایسی حقیقت جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ حویلی کا مرکزی گیٹ کھلا تو سیاہ لینڈ کروزر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلیوں کو رگڑ رہی تھی جن میں پسینہ آ رہا تھا۔ بہرام نے ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر اچانک اپنا بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر زویا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ کیا شیر کی کچار میں آتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے سردارنی؟ بہرام کا لہجہ شرارتی اور پرجوش تھا۔ زویا نے بمشکل اپنی آواز گلے سے نکالی۔ مجھے نہیں معلوم وہاں کون لوگ ہوں گے، وہ مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ بہرام نے گاڑی کو پورچ میں روک کر اپنی گرفت زویا کے ہاتھ پر سخت کر دی۔ اس نے زویا کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تمہیں کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سردار بہرام نے قبول کیا ہے اور اس حویلی میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ جس نے تمہاری طرف انگلی اٹھائی وہ انگلی توڑ دی جائے گی۔ بہرام گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر زویا کے لیے دروازہ کھولا۔ زویا بھی اترنے ہی لگی تھی کہ بہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے زمین پر اتارنے کی بجائے ہوا میں ہی تھام لیا۔ زویا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی بہرام کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بہرام نے اسے گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ حویلی کے ملازمین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور نظریں جھکا لی۔ بہرام، یہ سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑیں مجھے، زویا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھنے دو،
انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم کس کی مالکیت ہو۔ بہرام نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اسی طرح کمر سے تھامے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ مرکزی دروازے پر بہرام کی چھوٹی بہن رامین کھڑی تھی۔ بہرام کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بس ایک بہن تھی۔ اس کی خالہ اور نانی بیٹی کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ بھائی کو دیکھتے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ لالا آپ آ گئے، اور یہ بھابھی ہیں، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں۔ رامین خوشی سے آگے بڑھ گئی بڑی، مگر اس سے پہلے کہ زویا کو گلے لگاتی سیڑھیوں سے ایک طنزیہ آواز آئی، پیاری تو ہونی ہی ہے، بازار سے خریدی ہوئی چیزیں اکثر چمکدار ہی ہوتی ہیں۔ یہ زارش تھی جو زہریلی نظروں سے زویا کو گھور رہی تھی۔ زویا کا رنگ فاق ہو گیا، بہرام کے چہرے پر ناگواری کے سائے لہرا گئے۔ اس نے زویا کو خود سے مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ زویا کا کندھا بہرام کے سینے میں وابستہ ہو گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو زارش، یہ بازار سے خریدی ہوئی کوئی چیز نہیں بلکہ میری بیوی ہے اور اس حویلی کی سردارنی ہے۔ اس کی عزت اب میری عزت ہے، اگر آئندہ تمہارے منہ سے اس کے لیے کوئی بھی غلط لفظ نکلا تو بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ بہرام کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ زارش سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ رامین نے فوراً ماحول کو سنبھالا۔ لالا آپ غصہ نہ کریں، آئیں بھابھی میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی ہے، میں خود لے جاؤں گا، بہرام نے 2 ٹوکا انداز میں کہا اور زویا کو لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زارش جلتی ہوئی نظروں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے بہرام نے دروازہ لاک کیا۔ زویا ابھی خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ بہرام نے اسے کمرے کے وسط میں ہی روک لیا۔ اس نے زویا کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ان کی باتوں کو دل پر مت لینا، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں 1000 سوال ہیں، لیکن اس وقت میں کوئی سوال نہیں سننا چاہتا۔ بہرام کی نظریں زویا کے لبوں پر جم گئی۔ زویا کو لگا جیسے کمرے کی آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ بہرام آہستہ آہستہ جھکا اور اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم اس سرخ جوڑے میں مجھ پر کیا عمل ڈال رہی ہو، میرا ضبط آزما رہی ہو۔ بہرام نے نرمی سے زویا کے دوپٹے کو کھینچ کر الگ کیا۔ زویا کے سیاہ گھنے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ بہرام نے اپنا چہرہ زویا کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ زویا نے بے اختیار بہرام کی بازو کو تھام لیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بہرام آج کوئی بات نہیں، صرف خاموشی اور تم۔ بہرام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ زویا نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ بہرام نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری وجود زویا کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بہرام کی انگلیاں زویا کے چہرے کے نقوش کو چھو رہی تھی۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب خوف کی جگہ تسلیم کی کیفیت تھی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ زویا تم اپنے ماضی کی ہر تلخی بھول جاؤ گی۔ تم صرف میری ہو، جسم سے بھی اور روح سے بھی۔ بہرام کے لب زویا کے لبوں سے ملے تو جیسے وقت تھم گیا۔ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے بے خبر اس بند کمرے میں 2 روحیں ایک ہو رہی تھی۔ محبت اور جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس میں دونوں بہتے چلے گئے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا، جو شاید اس نے کسی ملازم سے کہہ کر انجوائے کیے۔ بہرام کے حصار اتنا سخت اور مکمل تھا کہ زویا کو دنیا کی ہر چیز بے معنی لگنے لگی تھی۔ اس کے وجود میں اٹھنے والا طوفان اسے بہا لیے جا رہا تھا۔ بہرام نے اپنا چہرہ زویا کے بالوں میں چھپایا تو اس کی گرم سانسوں نے زویا کے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ زویا نے بے اختیار اپنی انگلیاں بہرام کے کندھوں پر پست کر دی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے سہارا نہ لیا تو پگھل کر بہہ جائے گی۔ بہرام نے سر اٹھایا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے زویا کے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسی تپش تھی کہ زویا کو لگا اس کا چہرہ جل رہا ہے۔ بہرام نے اپنا ہاتھ زویا کے کمر سے پھسلتے ہوئے اوپر کیا اور اس کے گال کو اپنے سخت کھردری ہتھیلی سے چھوا۔ یہ لمس اتنا ہی اجنبی تھا جتنا کہ پرسکون۔ میری طرف دیکھو زویا، بہرام کا لہجہ باری اور حکم دینے والا تھا۔ زویا نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں۔ بہرام کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو، لیکن آج کی رات تمہارے سارے ڈر ختم کرنے کی رات ہے۔ آج تم جانو گی کہ سردار بہرام خان محبت کیسے کرتا ہے۔ بہرام نے جھک کر زویا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ نرمی سے شروع ہوا، مگر لمحہ بلمحہ اس میں شدت آتی گئی۔ زویا کا سانس رکنے لگا۔ بہرام نے اسے خود میں مزید بھینچ لیا، جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ زویا کے ہاتھ بہرام کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کے لمس کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ بہرام نے لبوں کی گرفت ڈھیلی کی اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے حام میں لے گیا۔ وہاں اس نے شدت سے بوسہ دیا تو زویا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ بہرام پلیز، کیا پلیز؟ روکو مت مجھے، آج کوئی روک ٹوک نہیں، آج صرف میں ہوں اور تم ہو۔ بہرام نے زویا کو بازو میں بھر کر کروٹ بدلی اور اب وہ زویا کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹیں زویا کے چہرے پر گر رہی تھی۔ زویا کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بہرام نے اپنی انگلی سے زویا کے ہونٹوں کو چھوا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے دیوانہ بنا رہی ہے، کچھ بولو زویا، مجھے تمہاری آواز سننی ہے۔ زویا نے بہرام کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کے لیے چاہت تھی۔ اس کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت میں یہ سب لکھا ہوگا۔ مجھے لگا تھا میں صرف ایک سودا ہوں۔ زویا کی آواز میں دکھ اور حیرت دونوں تھے۔ بہرام نے اس کی بات سنتے ہی اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔
दोबारा ये लफ्ज़ मत कहना। सौदा चीज़ों का होता है और तुम मेरी इज़्ज़त हो। इज़्ज़त की जगह सर पर होती है या दिल में, और तुम दोनों जगहों पर काबिज़ हो चुकी हो। बहराम ने ज़ोया का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। ज़ोया को इसके दिल की तेज़ धड़कनें अपनी हथेली पर महसूस हुई। महसूस कर रही हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। इस हवेली में सब मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम वाहद हो जिसके सामने सरदार बहराम कमज़ोर पड़ गया है। बहराम की बातों ने ज़ोया के दिल में मोहब्बत का एक दिया रोशन कर दिया था। इसने हिम्मत करके अपना दूसरा हाथ बहराम के चेहरे पर रखा और इसकी गाल को छुआ। बहराम ने आंखें बंद करके इसके लम्स को महसूस किया। इसने ज़ोया की हथेली को चूम लिया। फिर बहराम ने ज़ोया को अपनी बाहों में समेट लिया। इनके जिस्म एक दूसरे से जुड़ गए थे। हरारत एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। बहराम की गिरफ्त ज़ोया की कमर पर मजबूत थी। वो इसे ये एहसास दिला रहा था कि वो अब इसकी पनाह में है और दुनिया की कोई ताकत इसे यहाँ से नहीं निकाल सकती। क्या तुम खुश हो ज़ोया? बहराम ने इसके कान के पास सरगोशी की। मुझे नहीं मालूम खुशी क्या होती है बहराम। मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ खौफ देखा है, लेकिन आपके साथ मुझे डर नहीं लग रहा। शायद यही खुशी है। ज़ोया ने सच कह दिया था। बहराम ने मुस्कुरा कर इसे देखा, फिर इसकी पेशानी पर एक तवील बोसा दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी। तुम्हारा माज़ी आज इस कमरे के बाहर ख़त्म हो चुका है। कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई ज़िंदगी लेकर तलू होगा। सरदारनी ज़ोया बहराम खान की ज़िंदगी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इन दोनों की बातों और मोहब्बतों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। गुर्बत के इन लम्हात ने दो अजनबी रूहों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया था। कमरे की खामोश फिज़ा में सिर्फ इनकी सरगोशियों और धड़कनों आवाज़ें गूंज रही थी। बहराम ने ज़ोया को अपने सीने पर लटा लिया और इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। ज़ोया ने सुकून से आंखें बंद कर ली। इसे यकीन आ गया था ये मजबूत बाजू अब सारी उम्र इसका सहारा बनेंगे। सुबह की उजली किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल होकर बिस्तर पर बिखरी हुई सफ़ेद चादरों को रोशन कर रही थी। ज़ोया ने कसमसा-कर आंखें खोली तो इसे अपने वजूद पर किसी भारी चीज़ का दबाव महसूस हुआ। इसने सर घुमाकर देखा तो इसका सांस हलक में अटक गया। बहराम इसके इंतहाई करीब इसके सराहने कोहनी टेक टेके लेटा था और गहरी नशीली नज़रों से इसके चेहरे को तवाफ कर रहा था। बहराम का दूसरा हाथ ज़ोया की कमर पर रखा था, जिसकी गिरफ्त नींद में भी ढीली नहीं हुई थी। ज़ोया ने उठने की कोशिश की तो बहराम ने इसकी कमर पर मौजूद हाथ को ज़रा सा खींच कर अब इसे वापस बिस्तर पर गिरा लिया। ज़ोया का नाजुक वजूद बहराम के साथ सीने से टकराया। बहराम के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। इतनी जल्दी क्या है सरदारनी? अभी तो सूरज ने भी ठीक से आंख नहीं खोली। बहराम की आवाज़ में रात के नशे की हवारी बाकी थी। इसने अपना चेहरा ज़ोया की गर्दन के पास झुकाया और वहाँ एक नरम बोसा दिया। ज़ोया के बदन में झुरझुरी सी दौड़ी। रात की यादें एकदम इसके दिमाग में उमड़ आईं। इसका चेहरा सुरह अनार की तरह दहकने लगा। इसने शर्माकर नजरें झुका ली। बहराम छोड़े मुझे, सुबह हो गई है, नीचे सब क्या सोचेंगे। ज़ोया ने बहराम के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। बहराम ने इसके हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगा लिया और उंगलियों के पुरों को चूमते हुए बोला, इन्हें सोचने दो जो सोचना है। मैं तो चाहता हूँ कि सबको पता चले कि सरदार बहराम खान अपनी बीवी के शहर में किस तरह गिरफ्तार है। बहराम ने ज़ोया को अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया। इसकी गर्म सांसें ज़ोया के चेहरे को झुलसा रही थी। बहराम की नज़रें ज़ोया के खुले हुए गिरेबान पर गई। इसने अपनी उंगली से ज़ोया की गर्दन पर मौजूद सुरही माइल निशान को छुआ, जो इसकी मोहब्बत की मोहर थी। ये निशान गवाह है कि तुम अब सिर्फ मेरी हो। बहराम का लहजा और जज्बात से लबरेज था। इसने ज़ोया का चेहरा ऊपर उठाया और इसके लबों पर झुक गया। ये बोसा रात की गुर्बत का तसलसल था। ज़ोया ने मज़ाहमत तरक करके खुद को बहराम के हवाले कर दिया। कमरे की फ़िज़ा एक बार फिर मोहब्बत की हद से गर्म हो गई। बहराम की बेबाकी ज़ोया को पिघला रही थी। कुछ देर बाद जब बहराम पीछे हटा तो ज़ोया का सांस फूल चुका था। जाओ तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें आज कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा, बहराम ने शरारत से कहा तो ज़ोया जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। बहराम इसे जाता देखकर मुस्कुराता रहा। इसके दिल में ज़ोया के लिए जो मोहब्बत जागी थी वो इसके लिए भी नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ज़ोया तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी तो बहराम वॉशरूम से निकला। वो अभी गीले बालों के साथ था और तौलिया से बाल खुशका रहा था। आईने में ज़ोया को देखकर वो वहीं रुक गया। ज़ोया ने गुलाबी रंग का सूट पहना था, जिसमें वो गजब की हसीन लग रही थी। बहराम चलता हुआ इसके पीछे आया और आईने में इसकी इसकी आंखों में देखा। ज़ोया ने नज़रें उठाकर आईने में बहराम को देखा तो शर्मा गई। बहराम ने पीछे से इसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रख दी। मेरी सरदारनी आज हवेली वालों के होश उड़ाएगी। बहराम ने इसके कान की लूक अपने दांतों से हल्का सा छुआ। ज़ोया के हाथ से कंघी गिर गई। बहराम की कुर्बत इसे हर बार एक नई कैफियत में मुब्तला कर देती थी। चलें, बहराम ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा। ज़ोया ने इस्बाहत में सर हिलाया। बहराम ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और कमरे से बाहर निकला। जब वो दोनों सीढ़ियाँ उतरकर लॉन्च में पहुंचे तो नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। रामिनी ने देखते ही चहक उठी, अस्सलाम वालेकुम भाभी, आए यहाँ बैठे। लेकिन ज़ारिश का चेहरा ज़ोया को बहराम के साथ देखकर गुस्से से सुरख हो गया। इसकी नज़रें ज़ोया की गर्दन और चेहरे पर थी, जहाँ रात के रफ़ाक़ात के निशान नजर आ रहे थे। हालांकि ज़ोया ने इन्हें छुपाने की कोशिश की थी। ज़ारिश के दिल पर सांप लौट गए।
بہرام نے کرسی کھینچ کر زویا کو بٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ والی کرسی پر برجمان ہوا۔ اس کا انداز انتہائی مالکانہ تھا۔ ناشتہ کرو، آج ہمیں بہت کام ہے، بہرام نے زویا کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ زارش سے رہا نہ گیا تو طنزیہ لہجے میں بولی، سنا ہے بازار کی چیزیں زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں یہ نیا کھلونا کب تک بہرام کے دل کو بہلاتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ بہرام کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آہستہ سے چمچ پلیٹ میں رکھا، انتہائی سرد نظروں سے زارش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غضب تھا کہ زارش سہم گئی۔ میں پہلے بھی تنبیہ کر چکا ہوں کہ زارش، بہرام کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں شعر کی سی گرج پوشیدہ تھی، زویا کھلونا نہیں میری بیوی ہے، اور اگر اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گا تم اس گھر کی فرد ہو۔ اپنی حد میں رہو۔ بہرام نے میز کے نیچے زویا کا ہاتھ تھام کر اسے زور سے دبایا، جسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زویا نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈال بنا بیٹھا تھا۔ زارش نے غصے سے کانٹا پلیٹ میں پٹھا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رات کا اندھیرا حویلی کو اپنی لپٹ میں لے چکا تھا۔ کمرے میں جلنے والا فانوس مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، جس نے ماحول کو مزید پر اسرار اور رومانی بنا دیا تھا۔ زویا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی سلیپنگ ڈریس پہن رکھا تھا جو اس کی دودیا رنگت پر غضب ڈال رہا تھا۔ زارش کی کڑوی باتوں کا اثر ابھی تک اس کے ذہن پر تھا مگر بہرام کا ساتھ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی زویا پر جم گئی۔ زویا کا حسن اور اس لباس میں اس کی جذابیت دیکھ کر بہرام کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ گیا۔ زویا نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹانا چاہا مگر بہرام نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زویا کے گیلے بال بہرام کے سینے پر بکھر گئے اور اس کے جسم کی خوشبو بہرام کے حواسوں پر چھا گئی۔ میری سردارنی ابھی تک جاگ رہی ہے، بہرام نے بھاری اور مخمور لہجے میں کہا اور اپنا چہرہ زویا کی گردن کے ہام میں چھپا دیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، زویا نے بمشکل جواب دیا۔ بہرام کا لمس اسے کمزور کر رہا تھا۔ بہرام نے سر اٹھایا اور زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جس نے زویا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ بہرام نے اپنا ہاتھ زویا کی ننگی کلائی سے پھسلتے ہوئے اوپر کندھے تک لے گیا۔ اس کی انگلیوں کے پورے زویا کے جسم پر آگ لگا رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ زارش کی باتوں کو بھول جاؤ، اس کمرے میں صرف میں ہوں اور تم ہو، یہاں صرف محبت راج کرے گی۔ یہ کہہ کر بہرام نے جھک کر زویا کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ صبح سے بھی زیادہ شدت اور طویل تھا۔ زویا نے اپنے ہاتھوں سے بہرام کے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ بہرام کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہضم کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھایا۔ بہرام نے زویا کو نرم گدے پر لٹایا، خود اس کے اوپر جھک گیا۔ زویا کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ اس کا شادر مضبوط سینہ زویا کے سامنے تھا۔ زویا نے شرما کر نظریں جھکا لی مگر بہرام نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھ سے نظریں مت چراؤ زویا، مجھے اپنی آنکھوں میں خود کو دیکھنے دو۔ بہرام نے زویا کے کندھے سے لباس کی باریک پٹی کو ہٹا دیا۔ زویا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ بہرام کے لب زویا کے کندھے اور گردن پر محبت کی مہریں ثابت کر رہے تھے۔ اس کا ہر لمس زویا کو ایک نئی دنیا کی سیر کروا رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ زویا کے جسم کے نشیب و فراز کو ٹٹول رہے تھے۔ تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ سانسیں، سب کچھ میرا ہے۔ بہرام نے سرگوشی کرتے ہوئے زویا کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ زویا نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ بہرام کا بھاری وجود اب مکمل طور پر زویا کے اوپر تھا۔ دونوں کے جسموں کی حرارت ایک ہو رہی تھی۔ زویا نے اپنا ہاتھ بہرام کی گرد حمال کر دیا۔ اس کا یہ عمل بہرام کے جنون کو مزید ہوا دے گیا۔ بہرام نے زویا کو مزید خود میں بھینچ لیا۔ کمرے کی فضا میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بہرام کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ زویا کے وجود کے ہر انچ کو اپنی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ زویا کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہے۔ اس کا ہر انکار اقرار میں بدل چکا تھا۔ بہرام نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آج کی رات ہم دونوں ایک ہیں زویا، کوئی فاصلہ، کوئی پردہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ اور پھر اس رات انہوں نے محبت کی تمام حدیں پار کر لیں۔ جسم سے جسم کا ملاپ روحوں کے ملاپ میں بدل گیا۔ زویا جو کبھی خوف زدہ تھی اب اپنے شوہر کی محبت کی شدت میں خود کو فراموش کر چکی تھی۔ بہرام کی قربت نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ اس سردار کی۔ ساری رات محبت کا یہ کھیل جاری رہا، یہاں تک کہ تھکن اور سکون نے دونوں کو اپنے آغوش میں لے لیا اور وہ ایک دوسرے کے حصار میں ہی سو گئے۔ سورج کی تیز کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی مگر بیڈ پر ابھی تک رات کا ہمار طاری تھا۔ زویا نے بمشکل اپنی باری پلکیں اٹھائیں۔ اس کا پورا بدن دکھ رہا تھا جو گزشتہ رات کی وحشت اور جنون کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو ایک مضبوط بازو نے اسے اپنی جگہ پر جکڑ دیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے سردارنی؟
ابھی تو میں نے اجازت نہیں دی۔ بہرام کی نیند میں ڈوبی ہوئی باری آواز زویا کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ زویا کا دل دہکنے لگا، وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ بہرام چھوڑیں مجھے، صبح ہو گئی، آپ کو آفس جانا ہے اور مجھے زویا کی بات ادھوری رہ گئی۔ جب بہرام نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا، زویا کے کھلے بال بہرام کے چہرے پر بکھر گئے۔ بہرام نے اپنی انگلیاں زویا کے بالوں میں الجھا دیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شرم اور حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آفس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تو میرا وقت ہے۔ بہرام نے سر اٹھا کر زویا کے ہونٹوں کو شدت سے چوم لیا۔ یہ بوسہ اتنا گہرا اور طویل تھا کہ زویا کی سانس اکھڑنے لگی۔ بہرام کے ہاتھ زویا کی کمر پر رینگ رہے تھے اور اس کے ہر لمس میں وہی رات والی بے باکی تھی۔ زویا نے بہرام کے کندھوں پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ آپ کا دل نہیں بھرتا کیا؟ زویا نے سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے اس جسم کے خوشبو اور ان ہونٹوں کا ذائقہ ایسا ہے کہ سردار بہرام کی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی۔ تم میرا نشہ ہو زویا۔ بہرام نے زویا کی گردن پر جہاں رات کے نیلے نشان موجود تھے وہاں دوبارہ اپنے دانتوں کو دبا ڈالا۔ زویا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ آہ! بہرام، درد ہو رہا ہے۔ یہ درد ہی تو میری محبت کی نشانی ہے۔ کچھ دیر مزید زویا کو اپنی محبت اور شدت سے نڈال کرنے کے بعد بہرام بلاہر بستر سے اٹھا۔ اس نے واش روم جاتے ہوئے مڑ کر زویا کو دیکھا جو چادر میں خود کو لپیٹے ہانپ رہی تھی۔ تیار رہنا، شام کو جلدی آؤں گا، اور ہاں، زارش سے دور رہنا، وہ سانپ ہے، ڈسنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ بہرام کے جانے کے بعد زویا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی گردن پر موجود بہرام کی محبت کے نشان دیکھ کر شرما گئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ بہرام اس سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور زارش اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ زویا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بہرام نے منع کیا تھا تمہیں، زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ زارش ہنس پڑی اور صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ بہرام تو بہت کچھ کہتا ہے، بیچاری بولی لڑکی۔ تم واقعی سمجھ بیٹھی کہ سردار بہرام خان تم جیسی بازار سے خریدی ہوئی لڑکی سے عشق کرے گا؟ زبان سنبھال کر بات کرو زارش، میں ان کی بیوی ہوں۔ زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بیوی؟ زارش نے کہکا لگایا۔ تم صرف ایک سودا ہو جانم۔ یقین نہیں آتا تو خود اپنے شوہر کی زبانی سن لو۔ زارش نے اپنے موبائل پر ایک ریکارڈنگ پلے کی۔ کمرے میں بہرام کی باری آواز گونجی۔ وہ صرف ایک سودا ہے، چند دن کا شوق ہے، پھر میں اسے فارغ کر دوں گا۔ میری اصل پسند تو زارش ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ لڑکی تو بس ٹائم پاس ہے۔ آواز بالکل بہرام کی تھی۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ الفاظ جو رات کو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے جھوٹ کا پھندا لگ رہے تھے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بہرام کی آواز نہیں ہو سکتی۔ زویا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آواز تو پہچانتی ہو نا؟ زارش زہر آلودہ لہجے میں بولی۔ یہ کل رات کی بات ہے جب تم خواب دیکھ رہی تھی اور مجھے فون پر سب بتا رہا تھا۔ اپنی اوقات یاد رکھو زویا، تم صرف بستر گرم کرنے کے لیے لائی گئی ہو، دل کی رانی بننے کے خواب مت دیکھو۔ زارش اپنا کام کر کے وہاں سے نکل گئی لیکن زویا وہی کلین پر ڈیس گئی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ رات کی وہ قربتیں، وہ لمس، وہ باتیں سب ایک فریب لگنے لگے۔ اسے لگا جیسے بہرام نے اس کے جسم اور روح دونوں کا تماشا بنایا ہے۔ اس کے اندر محبت کی جگہ نفرت اور غصے کا لاوا بھڑک اٹھا اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کے دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ بہرام کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیوں کے پھولوں کے تازہ گجرے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ وہ آج سارا دن صرف زویا کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور اب اس کے پاس پہنچنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کی اور اپنے بیڈ روم کی دروازہ کھولا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی اور تاریکی تھی۔ زویا بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بہرام کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید نفرت اور دکھ کے تاثرات تھے۔ میری جان، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ میں تمہارے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ بہرام مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور گجرے اس کی طرف بڑھائے۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بہرام کے ہاتھ پر زور سے وار کیا جس سے وہ نازک پھول زمین پر جا گرے اور بکھر گئے۔ بہرام کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے حیرت اور غصے سے زویا کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا دماغ اب ٹھیک ہوا ہے سردار بہرام خان، بند کریں یہ جھوٹی محبت کا ناٹک۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ میں آپ کے لیے صرف ایک سودا ہوں، چند راتوں کا کھلونا جسے آپ دل بہلانے کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ زویا چیخ رہی تھی۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ بہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے دونوں بازو کو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کس نے کہا یہ بکواس تم سے؟ کس کی ہمت ہوئی میرے اور تمہارے بیچ میں آنے کی؟ بولو ورنہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ آپ کی چہیتی زارش نے مجھے سب سنا دیا۔ آپ کی اپنی آواز میں وہ ریکارڈنگ موجود ہے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ زویا صرف بستر گرم کرنے کے لیے ہے۔ میری اصل پسند تو زارش ہے۔
بہرام کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اسے معاملہ سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ زویا مزاحمت کرتی رہی مگر بہرام کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ میرے ساتھ چلو، آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ بہرام زویا کو لے کر نیچے ہال میں آیا۔ وہ دوڑا، سب باہر نکلو اسی وقت۔ اس کی گرجدار آواز سے حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ رامین اور باقی ملازمین سہمے ہوئے باہر آئے۔ زارش بھی اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ تھی مگر آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ بہرام نے زویا کو چھوڑا اور 2 قدموں میں زارش کے سامنے پہنچا۔ اس سے پہلے کہ زارش کچھ بولتی، بہرام کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے حال میں سنائی دی۔ زارش لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رامین نے چیخ کر کہا۔ تم خاموش رہو رامین، ورنہ اگلا تھپڑ تمہیں لگے گا۔ لاؤ اپنا موبائل دو۔ بہرام نے زارش کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور وہ ریکارڈنگ نکالی۔ اس نے سب کے سامنے وہ آڈیو پلے کی، پھر اپنی جیب سے فون نکال کر اصل ریکارڈنگ چلائی۔ زارش، میرے پاس سے دفعہ ہو جاؤ۔ میں زویا سے نکاح اپنی مرضی اور عشق میں کیا ہے۔ وہ میری عزت ہے اور تم میرے جوتے کی حق بھی نہیں ہو۔ اگر دوبارہ اس کے بارے میں بات کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ یہ بہرام کی اصل آواز تھی جو اس نے کل رات زارش کو فون پر کہی تھی۔ زارش کا جھوٹ اور سازش سب کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ زویا حیرت اور شرمندگی سے کبھی بہرام کو دیکھتی اور کبھی زارش کو۔ بہرام نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے میری آواز بدلی اور میرے الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کیا تاکہ تم مجھ سے بدگمان ہو سکو۔ اور تم، زویا، تم نے اس بات کا یقین کر لیا، مجھ پر شک کیا۔ بہرام نے زویا کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، اس لڑکی کو ابھی اس وقت حویلی سے باہر پھینک دو۔ اگر یہ مجھے دوبارہ نظر آئی تو میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ لے جاؤ اسے۔ گارڈز نے روتی چیختی زارش کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ بہرام نے غصے سے زویا کا ہاتھ دبایا، دوبارہ تھاما اور اسے لے کر واپس کمرے میں آیا۔ اس نے دروازے کو زور سے بند کیا اور لاک کر دیا۔ زویا دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ شرمندہ تھی۔ بہرام، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے لگا کہ بہرام نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک وحشیانہ جذبہ تھا۔ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی سردارنی۔ آج تمہیں مجھ پر شک کرنے کی سزا ملے گی، اور سزا یہ ہے کہ آج میں تمہیں اس طرح اپنا بناؤں گا کہ تمہاری روح تک پر میری مہر لگ جائے گی۔ بہرام نے جھک کر زویا کے کانپتے لبوں کو اپنے منہ میں بھر لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا بلکہ اس میں غصہ اور شدت تھی۔ زویا کے ہاتھ بہرام کی گریبان میں الجھ گئے۔ بہرام نے زویا کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ زویا کا دپٹہ پہلے ہی کہیں گر چکا تھا۔ بہرام نے بے صبری سے زویا کی قمیض کو کھینچا۔ کپڑا پھٹنے کی آواز آئی اور زویا کا دودیا جسم بہرام کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ بہرام کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر اور بھی تاریک ہو گئیں۔ یہ جسم، یہ حسن صرف میرا ہے زویا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سودا کسے کہتے ہیں اور مالکیت کسے کہتے ہیں۔ بہرام نے اپنا قمیض اتار کر پرے پھینکا اور اپنا گرم اور سخت سینہ زویا کے نازک وجود سے ملا دیا۔ زویا کے منہ سے ایک لمبی سسکی نکلی۔ بہرام کے لب اس کی گردن، سینے اور پیٹ پر آگ لگا رہے تھے۔ وہ زویا کے جسم کے ہر حصے کو چوم رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ زویا کا پورا بدن پسینے اور جذبات کی شدت سے بھیگ چکا تھا۔ بہرام کے ہاتھ اس کے وجود کو بری طرح مسل رہے تھے۔ زویا نے شدت سے بہرام کی کمر میں ناخن گاڑ دیے۔ بہرام، مجھے اپنی جان بنا لیں۔ زویا کی یہ درخواست بہرام کے جذبات پر تیل کا کام کر گئی۔ اس نے زویا کی ٹانگوں پر اپنے گرد لپیٹ لی اور ایک ہی وار میں تمام فاصلے مٹا دیے۔ کمرے کی فضا ان کی تیز سانسوں اور سسکیوں سے گونج اٹھی۔ بہرام ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید شدید ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات بہرام نے زویا کو سونے نہیں دیا۔ وہ بار بار اس کے وجود سے سراب ہوتا رہا۔ زویا جو تھک کر نڈال ہو چکی تھی، بہرام کی طاقت اور جنون کے آگے بے بس تھی۔ بہرام اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور کوئی تیسرا ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تب جا کر طوفان تھما۔ بہرام نے زویا کے ننگے وجود کو چادر میں لپیٹا اور اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ زویا سکون سے اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ سنتی ہوئی گہری نیند میں جا چکی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان اور محبت کی ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حویلی میں اب پہلے جیسی وحشت اور خوف کی فضا نہیں تھی بلکہ ہر طرف سکون اور محبت کا راز تھا۔ زارش کے جانے کے بعد جیسے اس گھر سے نحوست کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ بہرام اور زویا کی محبت اب ایک ایسی مثال بن گئی تھی جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ بہرام جو کبھی اپنی سخت مزاجی اور دہشت کے لیے مشہور تھا، اب زویا کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ زویا نے اپنی محبت، عطائیت اور وفا سے اس وحشی سردار کو ایک بہترین شوہر بنا دیا تھا۔ آج صبح سے ہی زویا کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی تو کھانے کی خوشبو سے اسے متلی محسوس ہونے لگی۔ بہرام جو اخبار پڑھ رہا تھا فوراً اس کی بدلتی ہوئی رنگت بھانپ گیا۔ کیا ہوا زویا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بہرام نے اخبار ایک طرف پھینک کر فکر مند اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پتہ نہیں بہرام، بس چکر آ رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے۔ زویا نے بمشکل کہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ بہرام نے
فورتی سے اسے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی آواز حویلی میں گونجی، رامین پانی لاؤ، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ بہرام کی آواز میں اتنی گھبراہٹ تھی کہ سارے ملازم دوڑ پڑے۔ بہرام زویا کو گود میں اٹھا کر اوپر کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جان سے زیادہ زویا کی پرواہ کرتا تھا۔ اس کا ایک آنسو بھی بہرام کے لیے موت کے برابر تھا۔ ڈاکٹر کو حویلی ہی بلوا لیا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کمرے میں زویا کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ باہر راہداری میں بہرام بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ رامین اسے تسلی دے رہی تھی، مگر بہرام کا دل مٹھی میں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں سردار صاحب، بلکہ خوشی کی خبر ہے، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ سردارنی صاحبہ امید سے ہیں۔ یہ الفاظ بہرام کے کانوں میں کسی مدر موسیقی کی طرح گونجے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ خوشی، تشکر اور حیرت کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں، بس ان کا خیال رکھیں، انہیں آرام اور خوشی کی ضرورت ہے۔ بہرام نے فوراً ملازمہ کو ڈاکٹر کی فیس اور انعام دینے کا اشارہ کیا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ زویا بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کی سرخی تھی۔ بہرام اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے زویا کے دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے زویا، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے میرے ویران آنگن کو پھولوں سے بھر دیا ہے۔ بہرام کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ زویا نے مسکرا کر بہرام کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے بہرام، ہماری محبت کی نشانی۔ حویلی میں جشن کا سماں بن گیا۔ رامین خوشی سے پورے گھر میں مٹھائی بانٹتی پھر رہی تھی۔ ملازم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ حویلی کو وارث ملنے والا ہے۔ بہرام نے غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی مسکراہٹ چھپا کر رکھتا تھا، آج کھل کر ہنس رہا تھا۔ رات ہوئی تو بہرام کمرے میں آیا۔ زویا کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنا تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اس کے دونوں ہاتھ زویا کے پیٹ پر تھے، جیسے وہ ابھی اسے اپنے بچے کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ یہاں مت کھڑی ہوا کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی، اب تم اکیلی نہیں ہو، ایک ننھی جان بھی تمہارے ساتھ ہے۔ بہرام نے سرگوشی کی۔ آپ ہیں نا مجھے سنبھالنے کے لیے؟ زویا نے پیار سے اس کے بازو پر سر جھکا دیا۔ ہمیشہ، آخری سانس تک۔ زویا، تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ میں ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا، تم میری منزل بن گئی۔ تم نے اس پتھر دل انسان کو دھڑکنا سکھایا ہے۔ اس رات کے ان کے درمیان کوئی جسمانی شدت نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی سکون تھا۔ بہرام نے زویا کو بستر پر لٹایا اور ساری رات اسے سینے سے لگائے جاگتا رہا، صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اگلی صبح سنہری دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول میں رس گھول رہی تھی۔ زویا کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ بہرام پہلے سے جاگ چکا ہے اور کوہنی کے بل لیٹا محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ صبح بخیر سردارنی، بہرام نے نرم لہجے میں کہا۔ زویا شرما گئے مسکرا کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ صبح بخیر۔ بہرام نے تکیے کے نیچے سے ایک مخملی باکس نکالا اور زویا کے سامنے کیا۔ زویا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بہرام نے باکس کھولا تو اس میں سونے کے بھاری اور انتہائی خوبصورت قدیم کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ میری ماں کے کنگن ہیں، انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی، یہ صرف اسے دینا جو میرے بیٹے کے دل پر راج کرے اور اس خاندان کی عزت کو سنبھال سکے۔ بہرام نے زویا کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ سونے کی چمک زویا کی دودیا رنگت پر خوب جچ رہی تھی۔ یہ اب تمہارے ہیں اور یہ سردار بہرام بھی اب صرف تمہارا ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا زویا۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو کبھی بکنے کے خوف سے کانپتے تھے، آج ان ہاتھوں میں سردار بہرام کے خاندان کی سب سے قیمتی نشانی تھی۔ وہ لڑکی جسے جوئے کے میز پر ایک سودا سمجھا گیا تھا، آج وہ اسی سردار کی کل کائنات تھی، اس کی عزت اور اس کی غیرت بن چکی تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر بہرام کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے اللہ سے صرف پناہ مانگی تھی، اس نے مجھے بادشاہت دے دی، اب میری زندگی ہے بہرام۔ بہرام نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ اور تم میری بندگی ہو۔ کہانی اس خوبصورت موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں محبت نے نفرت اور ہوس کے تمام جال توڑ دیے تھے۔ حویلی کی اونچی دیواروں میں اب صرف قہقہے اور خوشیاں گونجتی تھیں۔ زویا جو کبھی بیچی گئی تھی، اب ایک سردار کی عزت، غیرت اور محبت بن کر اس کے دل اور حویلی پر راج کر رہی تھی۔ تو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔